अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज के दिन एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। अगेन लास्ट वीक के सेंटिमेंट्स को मार्केट ने दोबारा कंटिन्यू किया, यानी कि लास्ट वीक में हमने देखा था मंडे को मार्केट का एक नेगेटिव स्टार्ट था और ट्यूसडे से मार्केट की बेटरमेंट थी। इस वीक के अंदर भी अगेन यही सिचुएशन हमने विटनेस की है कि जो वीक का फर्स्ट डे था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन आज के दिन मार्केट ने उसको रिकवर भी किया, सस्टेन भी किया और 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर के अबव क्लोजर भी किया। इट मींस कि 800 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। साथ साथ इन्वेस्टर्स जो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आईएमएफ का रिव्यू जो है वो स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ जो कंडीशनैलिटीज हैं वो गवर्नमेंट की जानिब से फुलफिल की जा रही हैं। कुछ ऐसे टफ मेजर्स भी लिए गए, एक्चुअली वी कैन से दैट कि टफेस्ट मेजर्स दिए गए और जो कि नीड ऑफ द आवर भी थी और साथ साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए भी नेसेसरी था, तो वो किया गया। साथ साथ मार्केट के नंबर्स भी स्ट्रांग हुए। रुपी जो है वो फ्री फ्लोट छोड़ा गया। आप मार्केट के नंबर्स को इससे भी इम्पैक्ट ले सकते हैं कि तमाम जो करेंसीज बेस्ड इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हुए। साथ साथ अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कंट्रोल करने की भी जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। सो दिस इज इट। एक्चुअली मार्केट का जो बिहेवियर है, जो मार्केट की एक रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि लुक एट द वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। वैल्यू भी 7 बिलियन से अबव जो है वो काम होता हुआ दिखाई दिया है, 7 बिलियन रुपीज से रेडी मार्केट के अंदर। तो इट मींस के ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट देखा गया। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस के हवाले से। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस में एक डिप दिखाई दे रहा है तकरीबन 2% का। साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो ओपेक कंसर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक कह रहे थे कि नहीं भाई, ओपेक जो है वो ऑयल डिप हुआ है तो उसके ऊपर कुछ मीटिंग करे और उसको जो है वो देखे। लेकिन साथ साथ रशियन जो सप्लाई है वो पूरी दुनिया में एक फ्लो क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसके बेसिस हैं, क्या इम्पैक्ट्स होंगे और क्या एक्चुअल और रियल स्टोरी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इन आईएमएफ के हवाले से भी बात करेंगे। विजिट है तो उस रिव्यू के अंदर फर्दर जो कंडीशनैलिटीज हैं, यानी कि आज के दिन जो मीटिंग हुई है उसके अंदर टैक्स के हवाले से बात की गई है। तो टैक्स बेस जो एक इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा और कितना टैक्स जो है फर्दर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिफॉर्म्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक सख्त डिसीजंस लिए हैं। तो मज़ीद रिक्वायरमेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टर्स के हवाले से एक इश्यूज़ ग्लोबली इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे। यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक करने का कहा है, यानी कि पॉलिसी रेट में। अमिड इन पाकिस्तान वी कैन डिस्कस के पॉलिसी रेट बहुत हाई है और यहाँ पर पॉलिसीज जो कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पॉलिसीज टाइटनिंग की जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये मसला पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया में ऑब्वियसली जब अब हम फेडरल रिजर्व्स की बात करेंगे या फिर फेड के रेट हाइक की बात करेंगे, जो कि कल के दिन उनकी अनाउंसमेंट होगी और कहा यह जा रहा है, एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं कि 25 बिप्स जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, तो वहाँ पे इतना शोर मच रहा है। तो यहाँ पे 100 बिप्स होते हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे जो एक कंपैरेटिवली है, यानी कि कंपेटिटिवनेस क्या है और साथ साथ उनका रेट हाइक होगा तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतहर अहमद साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले फातमी साहब से हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फातमी साहब, बड़ा ही एक अच्छा वीक दिखाई दिया, मतलब कह सकते हैं हम कि कल के दिन थोड़ा नेगेटिव था, मार्केट ने बड़ा वेलकम किया है। आज के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी देखी गई है। क्या समझ रहे हैं आपके इकोनॉमिक नंबर्स क्या स्ट्रांग होंगे? कहते हैं ना, जब आप दवाई पी रहे होते हैं तो थोड़ा सा पता नहीं चल रहा होता कि फ़र्क क्या है, लेकिन कुछ ही अरसे में आपको पता चल जाता है कि आप बिल्कुल सही और सेट हो गए। तो इकोनॉमी भी क्या हमारी इसीलिए 1-2 महीने का जो कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बेटरमेंट स्टार्ट हो जाएगी? देखें, कई हवालों से वो बात की जा रही है। आपने अपने इंट्रो में सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से बात की, फिर पॉलिसी अनाउंसमेंट जो 25 पॉइंट्स हैं वहाँ अमेरिका में, उस हवाले से बात की और प्लस आईएमएफ के हवाले से। इकानमी तो जब भी चलेगी तो या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तो तय बात है। हम लोग इस वक्त बहरान की इंतहा पे हैं, तो जो लोग मुखालफीन हैं वो ये कहना है बहरान की, जो उसके सपोर्टर्स हैं उनके पास आर्गूमेंट ये है कि जहाँ तक हमें जाना था चले गए, यहाँ से हमें बेहतर सूरत नज़र। अच्छा, वो किस हवाले से की जा रही है, उसके कई हवाले हैं। सबसे पहले पेट्रोल के हवाले से देख लीजिए
کہ 2022 میں تقریباً انٹرنیشنل مارکیٹ میں $101 تک چلا گیا، پھر ابھی 85 ہے 23 میں، اور 24 کو انہوں نے فور کاسٹ کیا کہ $78 پہ آ جائے. باوجود کہ اس پہ دو الگ مختلف نظریے ہیں یورپ میں بھی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول ایک ایسا یعنی ایسی اشیاء ہے، ایسی مصنوعات ہے جو ہمیشہ اپنا وزن رکھتی ہے اور اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. دوسرا گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ پیٹرول اور گیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 2060 کے بعد یہ دونوں چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، یا جب تک تاحال کوئی نئی دریافت نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کا آلٹرنیٹ تو یورپ ڈھونڈ ہی رہا ہے مستقل. لیکن آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کے باوجود چونکہ بائی پروڈکٹس اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ اس کا بائی پروڈکٹس نہیں دے سکتا اس کو ہر حال. اس حوالے سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ہمیں بہتر ہو جائے گی، تو یہ بھی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ انفلیشن کے انتہا پہ جاتے ہیں یا ریٹس ہائی کر دیتے ہیں تو آپ کی بائنگ کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو جب بائنگ کی طاقت کم ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسٹمر بھی کم ہو جاتے ہیں. جب کسٹمر کم ہو جاتے ہیں تو اس کا بزنس بھی کم ہو جاتا ہے. تو والیوم آف دا بزنس خود بخود اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ آپ کے یعنی سارٹ آف بیلنس کے فضول خرچی خود بخود رکتی چلی جاتی ہے. تو جب فضول خرچی رکتی ہے تو معاشرے میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور یہاں سے دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ پورے انوائرمنٹ میں تبدیلی آتی ہے کہ بلا جواز آپ کوئی خرچ نہ کریں، جو امریکہ چاہ رہا ہے، جو انگلینڈ سب سے زیادہ کرائسس میں. جرمنی کے بارے میں آج ہی خبر آئی کہ ریسیشن میں جا سکتا ہے کیونکہ یوکرین کے حوالے سے بہت زیادہ ہے نا. انگلینڈ کے بارے میں آج اتفاق سے میرا خیال ہے فرنٹ پیج نیو یارک ٹائمز میں ہے کہ ان کے ہاں بھی لنگر اور وہ دسترخوان کا جو وہاں تو خیر اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن چھپا کے جو خفیہ ہوتا ہے اس میں اب ٹیچرز اور نرسز تک لائن میں موجود ہیں. تو یہ بڑی خطرناک الارمنگ ہے. ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اگر صرف ایک کام کرے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے ابھی بھی حالات اتنے برے نہیں جتنا ہم اس کو بتاتے ہیں. جو دوست ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی آسان تناساہی سے بات نہیں آتے ہیں، اور جو مخالف ہوں اس لیے بتاتے ہیں کہ اس میں نقص نظر آتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا پروگرام میں اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ قیمتیں بڑھانے کے بجائے اخراجات پہ پورا زور لگائیں کہ وہ کم ہو جائے. شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ آپ کے 70 ارب کا جو امپورٹ ہے اس میں صرف 35 ارب وہ ہے جو بالکل وہ آئٹم ہے جس کے بغیر آپ چارہ نہیں ہیں، اور 35 میں 15 وہ ہے جو میڈیسن یا مشینری، اور باقی 10 سے 15 بلین وہ ہے جو آپ کٹوتی کر سکتے ہیں. اور کٹوتی کر کے ایک طرف آپ اس کی کٹوتی کریں اور دوسری طرف اتنا ہی % ایکسپورٹ بڑھا دیں. اگر یہ دو صورتیں آپ کریں گے تو خود بخود حکومت کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لوگوں کو بھی. کیونکہ دیکھیے اس وقت جو پرائس بڑھ رہی ہے اور پیٹرول کے حوالے سے اور بھی افواہیں آ رہی کہ اور بڑھے گا نہیں بڑھے، واللہ عالم بالثواب. لیکن اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بحث یہ نہیں کہ اکانومی کیا، بحث یہ کہ لوگوں میں جو بے چینی پھیل رہی ہے دیٹ از مور، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو سوچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ قیمت کیا ہو رہی ہے. لوگوں کی خوشیاں زیادہ اہم ہیں. تو آپ کی بات میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل صحیح ہمارے مارچ اپریل سے. لیکن اس میں یہ بھی خیال رہے کہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور پورے یورپ امریکہ کی، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 23 میں بہتر کے مطلب یہ ہے کہ بدتر نہیں ہوگا. اور دو الگ چیزیں ہیں جی، دو الگ چیزیں. مطلب یہ کہ کلاس میں وہ لڑکا فرسٹ آیا لیکن سیکنڈ ڈویژن میں فرسٹ آیا کیونکہ فرسٹ ڈویژن کا کوئی لڑکا نہیں تھا. سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹاپ کیا میرا بیٹا، لیکن ٹاپ سیکنڈ کلاس میں کیا کیونکہ فرسٹ کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ. تو اس وقت گلوبلی جو حالت ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو 2019 سے کرائسس میں تھے وہاں رک جائیں گے. ہم تو جب رک جائیں گے تو اس کا مطلب بہتر ہے. 24 کے بارے میں فورکاسٹ ہے کہ اٹ ول بی اے نائس ایئر فار ٹوٹل گلوبل اکانومی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ دیکھیے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، سونے کی ضرورت نہیں ہے، غفلت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ، بلکہ ایک اور بات آپ کو بتا، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہارڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم ٹو لرن، دیٹ از دا بیسٹ لیسن. کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے جبھی آپ کو صحت کا اندازہ ہوتا ہے، جب آپ ناکام ہوتی جبھی کامیابی کا، جب بے روزگار ہوتی جبھی روزگار کا پتہ چلتا ہے. تو یہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان، فار دا پبلک اینڈ دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن ٹو، کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ یار یہ کرائسس آیا کیوں 75 سال بعد.
اور اگر یہ آ گیا ہے، ایک بہانہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس اکیلے تو نہیں، پورا گلوبلی آیا ہے، تو اگر آیا ہے تو اس کو کیسے ہم اس کو پہلے سسٹین کریں، روکیں اور پھر اس کو پلٹ دیں، یہ امپورٹنٹ۔ دوسری بات دیکھیے، میں پہلے پروگرام میں کہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ سرکار کو ہماری کیا دشواری ہے کہ پورے ملک میں آپ صبح 8 سے رات 7-8 کا کاروبار کر دیں، آدھی تو بجلی آپ کی ایسی ہی بچ جائے گی ویسٹیج رات کو 3 بجے تک، ہے نا؟ اچھا، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بڑی ملک کے خلاف سازش ہے، کسی کے خلاف ہنگامہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، عشاء پڑھیے 7:30 بجے گھر جائیے، اللہ اللہ خیر چلا چھٹی۔ آپ یقین کریں میجر جو ہے آپ بجلی بچائیں گے، جس کی وجہ سے پیٹرول بچا لیں گے۔ ہمیں راشننگ کرنی ہے، ہمیں بچت کرنی ہے اچھا کسی نہیں، نہ ایک کسی اور بات طریقے آپ سے۔ کو بتا، آپ بھی امریکہ یورپ میں رہ چکے ہیں، آپ سے پوچھئے کہ کیا یورپ امریکہ میں 12-1 بجے تک کوئی جگہ سوائے نیو یارک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹی نیور سلیپ، واحد شہر ہے جس کا ایک پرٹیکولر علاقہ مینہٹن کا ہے جہاں رات بھر دھما چوکڑی رہتی ہے، باقی تو آپ پورے امریکہ کے جگہ مغرب کا نحوست برستی ہے، مطلب آدمی نہ آدمزاد، گھپ اندھیرا، درخت آپ کو لگے گا کسی گاؤں میں آئے ہوئے، کیونکہ اسی طرح انگلینڈ میں آپ 4 بجے کے بعد جائیں تو کوئی آپ کو مال نہیں ملے گا۔ آپ نے اچھا اس پہ ضد بھی ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بڑے شہر کا کمال ہے کہ جناب رات، میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سے بڑے شہر کا کمال ہے جہاں رات کو 3 بجے تک ہر چوکور یعنی اس پہ چوراہے پہ کھانے پہ، تو نمبر 1 آپ بجلی بچائیں، جو بہترین ہے۔ اچھا بجلی اس میں کسی آدمی پہ آپ بغیر گن پوائنٹ کے بجلی بچا رہے ہیں، مطلب زبردستی تو نہیں کر رہے نا، مغرب ہوئی آپ گھر چلے جائیے، انوائرمنٹ بہتر ہے۔ تیسری جو سب سے اہم بات اسی میں ہے اکانومی بہتر کرنے کی، کہ گورنمنٹ ایک پلان بنائے صرف 2 سال کا شارٹ اور 5 سال کا لانگ، صرف اس میں یہ کہے کہ پورے ملک سے جیسے لون آپ دے رہے ہیں بینک میں کر رہے ہیں نا، یہ سب نہ یہ نہیں، آپ کہیں کہ تمام نوجوان جو میٹرک پاس ہیں اور 16 اور 22 کے درمیان ہیں وہ فوری طور پہ انرول کرائے، ہم ہر محلے میں چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل اسکول فری کھولیں گے، یہ جو ہم آپ کو بینک سے لون دے رہے ہیں اس لون کو ہم چلیں، میں گفتگو بڑی ڈریگ ہو جائے گی، ہاں۔ میں سر ڈاکٹر صاحب سے کو شامل کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز اس کے اندر کامنٹ کیجئے کہ فاطمی صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ یہاں پر ہمیں کچھ اپنے لیے رولز سیٹ کرنا پڑیں گے، ہمیں اپنی ٹائمنگز کے حوالے سے، اپنے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے، اور اپنے کچھ ایسی عادتیں بھی چھوڑنا پڑیں گی جو کہ اب نہیں رکھنی چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، ابھی تھوڑا سا انٹرنیشنل آئل کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی کامنٹ کیجئے کہ یہاں پہ ایک ڈپ آیا ہے، پاکستان کی کیا نیسیسٹی ہے اور اب اس سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود واٹ فاطمی صاحب ہے جسٹ سیڈ کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فائن، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈاؤن فال اکنامکلی، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں، ہم ساری چیزوں کا الزام گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اکنامکلی مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم کمپلینس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ایکسپینڈیچرز پہ نظر ڈالیں گے اور ٹیکس کے حوالے سے نظر ڈالیں گے، دونوں۔ ایک سمپل سی میں بات بتا رہا ہوں، اب ہر ایک آرڈنری سٹیزن کو یہ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ آج کل شہر میں وہ پیچھے بڑے ڈبے والی موٹر سائیکلیں بڑی نظر آتی ہیں، وہ ڈیلیوری مین، آپ کسی اپارٹمنٹ کمپلیکس کے نیچے کھڑے رہیے اور اس کے پاس 10-5 موٹر سائیکلیں کھڑی رہیں گی، وہ فلانا ڈیلیوری کا، یہ ڈیلیوری کا۔ ایک یہ ہمیں ڈائننگ آؤٹ کا بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے، یہ جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں، کسی کونے میں ایک کی جگہ 8 کھول دیں، وہ 8 کی 8 ہاؤس فل جائیں گی، پورا رش لگے گا۔ ہوم ڈیلیوری پہ آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کو 10-10 بائکس نظر آئیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیوی کاسٹ کرتی ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر کمپلین کون کر رہا ہے؟ وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم کسی ایک جگہ تو سچے ہوں نا کہ ہمیں اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی، سیونگز کو ہم نے بڑھانا ہے، اور ہم سیونگ کرتے ہیں کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، بچ جائے گا تو وہ سیو کریں گے۔ پہلے سیونگ کا ایک فکس کر کے اس کے بعد خرچے شروع کرنے چاہیے، جو طریقہ سیونگ کا یہ ہے، ورنہ سیونگ تو کبھی بھی نہیں ہوگی، جس قدر آپ کے پاس پیسہ اتنا کنزیوم ہو جائے گا آپ کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اوپر سے اوپر چڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اپلفٹ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ 100 روپے خرچ کر سکتے ہیں تو اس وقت 80 کرنے چاہیے آپ کو۔ اب آپ گاڑیوں کی امپورٹس دیکھیں، گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں، آج سڑک پر آپ کھڑے رہ جائیے کسی مین روڈ پر، آپ کو 5 سال سے زیادہ پرانی کوئی گاڑی نظر نہیں آتی آپ کو۔ پہلے تو 20-20 سال پرانی بھی گاڑیاں لوگ بڑے فخر سے چلاتے تھے۔ تو ہماری بھی عادتیں وہ ہیں۔ پھر اب جیسے فاطمی صاحب نے بھی ایک بات بتائی ہے کہ جو ہماری جتنی امپورٹ ہے، تو امپورٹ میں ہم یا تو اتنے کام چور ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں
کہ جو کوئی ایسی ہائی ٹیک پروڈکٹس نہیں ہیں، ڈومیسٹک انڈیجینس گڈس کی پروڈکٹ ہیں، کاٹیج انڈسٹریز کی پروڈکٹ ہیں، لیکن وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایون جیب میں رکھنے والی کنگھی جو ہے کرنے کی پلاسٹک کی، اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے، وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنی معمولی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. اگر ایک گھر میں اگر وہ چیز 500 روپے کی ہے تو بھائی پورے پاکستان میں 5 کروڑ روپے کی وہ چیزیں ہوں گی وہ. تو اب یہ بھی تو آخر ہمارے ہی ایکسپینڈیچرز میں سے جا رہا ہے نا. تو پھر ہم کوئی ایک کام کریں، یا تو یہ اس چیز پر ہم بینک کریں، یا تو پھر ہم وہ کمپلین کرنا چھوڑ دیں کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے، پاکستان میں مہنگائی بہت ہے. تو مہنگائی بہت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی ہے کہ جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کیا وہ ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہونا کہ آپ جب ٹیکس ہی نہیں دے رہے اور پھر بھی کمپلین کر رہے ہیں تو کیا بات ہے یہ؟ دیکھیں میں مطلب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ود آل، ہم بھی پاکستانی ہیں، سارے ہمارے بھائی لوگ ہیں، کہ دیکھیں جب کسی کو کمپلین کا موقع ملتا ہے تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور جب کبھی چوری کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. تو یہ صرف ایک ایز اے کہنے نیشن میں نہیں ہمیں ہے، بہت یہ زیادہ سوچنے کی ہر ضرورت ہے چیز ابھی. میں ہے ہمیں کہ ہم سڑک پر کسی کو غلط کھڑا کر کے دیکھ لیں گے تو کیسی گالی دیں گے، دیکھو وہاں تو ایسے نہیں ہوتا، یہاں تو ایسے نہیں ہوتا، اگلے چوک پہ گاڑی وہی بھی نہیں، ان کی گاڑی بھی ایسی کھڑی رہتی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا کہ ٹیکس ہمارے پاس الارمنگ حد تک کم ہے، الارمنگ حد تک کم ہے. لیکن وہ ایک گھسی پٹی بات جس کو ٹیکس کے بارے میں ABCD بھی نہیں پتا، وہ بھی یہ کہے گا کہ ارے ہمارے ٹیکس کا یوٹیلائزیشن کیا ہے، ہمیں کیا فیسلٹیز ملتی ہیں. آپ پہلے اپنا کام کرو، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اکڑ کے مانگو گورنمنٹ سے کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں یہ سہولت ملنی چاہیے. دینے والے جب آپ انویسٹیگیشن کریں نا کہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے، وہ نہیں ٹی وی کے دیتے. مذاکروں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، ان کا ذرا نکال کے ٹیکس ریٹرن دیکھیں کہ کتنا ہے ان کا ٹیکس ریٹرن. تو جو دیتا ہے نا وہ اتنا زیادہ بھڑکتا نہیں ہے، اور جو زیادہ بول رہا ہے سمجھ جائیں یہیں پہ کچھ معاملہ فشی ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ صحیح بات کریں اس بات کے لیے، لیس کمپلین ایک فارمولا ہوتا ہے، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے ایز اے نیشن. اب اگر ہم تھوڑی سی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں، چاہے چائنا کی بات ہو یا اور کنٹریز کی، چائنا از ون آف دی ایگزامپل کیونکہ وہ سب سے زیادہ ابھی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی یہی فارمولا اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیس کمپلین اینڈ ڈو مور؟ دیکھیں اس کے بارے میں اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ہی از ناٹ رائٹ، ٹو بی ویری آنیسٹ. اسٹریٹ فارورڈ جواب اس کا یہ ہے. دیکھیے کمپلینس ہم کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان ہیں. اگر پاکستان اچھا کام کر رہا ہے تو ہمارے اچھا کام ہے، اور اگر پاکستان برا کام کر رہا ہے تو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ہے نا، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو یہ والی کمپلینس جو ہے نا، دیکھیں ہم سے ہی قوم بنتی ہے پوری. اپنے آپ کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب کا ایک ایک کنٹریبیوشن ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہاں کام کرے تو ہی قوم کا ایک فرد ہے. ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی از ورکنگ فار دا نیشن. تو اب ہم اگر نیشن کے لیے کام اور صحیح کریں گے، انڈیویجول سے ہی پوری سوسائٹی بنتی ہے. انڈیویجول سے سوسائٹی بنتی ہے. دیکھیں انڈیویجول سے سوسائٹی بنتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں، اور اپنے جو ڈپینڈنٹس ہیں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، ان سے ہم صحیح کام کرائیں، ان کو پروگریس کی طرف تعلیم دیں. ہم جہاں دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم وہ غلط کام کر دیں گے، آگے پھر ہم ویسے ہی شریف ہو جائیں گے کہ بھی ہم نے تو کبھی. رشیا آئل کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا اکانومی کے بارے میں بات کریں. رشین آئل ایک اچھی ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے اچھی اپرچونٹی ہے. ڈو یو تھنک کہ اب آنے والے دن بہتر ہوں گے؟ جیسے فاطمی صاحب نے کہا کہ تمام جو یہ چیزیں ہیں وہ اب اس کو سیٹل کر لیا گیا ہے، اگریمنٹس وغیرہ بھی سائن ہو رہے ہیں. بالکل ویری رائٹ، ویری رائٹ. یہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اٹس اے ویری گڈ سائن، اس لیے کہ رشین نے آئل پر کافی کام کیا ہے. اور رشین آئل اب پچھلے دنوں بڑا پولیٹیکلی تو یہ بڑا بوم چلا کہ بھئی رشیا سے آئل لے رہے تھے اور پھر وہ نہیں لے رہے. یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس پر میں بات نہیں کر رہا. لیکن رشیا سے آئل آ رہا ہے اور یہاں سے سستا مل رہا ہے، اور کئی مالک ہیں جس کا میں نام نہیں لے رہا ابھی، جو انہوں نے آئل امپورٹ کیا رشیا سے اور وہ فائدے میں رہے. ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکے. لاس کس کو ہوا؟ عوام کو ہوا. دیکھیں رشیا نے اب اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وہ پیچھے ہسٹری ہے اس کی، کہ رشیا کا جو انڈیپینڈنٹ مطلب جو سوویت یونین تھا، پھر اب وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور اتنی کنٹریز ہوئی ہیں. تو رشیا کو اس بات کا پورا اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا چیز پولیٹیکلی صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور دیکھیں ہر ایک ملک کی ایک خود مختاری ہوتی ہے. پاکستان کی جیسے خود مختاری ہے، تو بھئی پاکستان کی خود مختاری کو بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے پاکستان سے بینیفٹ اٹھاؤ.
پاکستان بھی یہ کہے گا کہ آؤ ہمارے پاس سے بینیفٹ لو, دوسرا بھی اگر یہ آتا ہے تو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. تو رشیا کو بہت بڑا انٹرسٹ ہے ہمارے سی پیک سے اور ہمارے اس راستے سے, تو رشیا کین ریجنل کنیکٹیوٹی فائنلی یوٹیلائز ہوگی. جی, اور رشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر ہمیں صرف رشیا کی ٹرانزٹ ٹریڈ مل جائے نا تو ہماری موجودہ ٹرانزٹ ٹریڈ سے جو انکم ہے اس سے 5 گنا زیادہ تو صرف رشیا کی ہوگی. پھر اتنا ہی بڑا چائنا کا ہے, پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے 6 ممالک ہیں, تو ہم کو تو وہ دیکھنا ہے. رائٹ, تو اگر ہم اس طرف بڑھیں تو رشیا کی اکانومی میں پاکستان کین پلے ویری پازیٹیو رول, اور ہمارا بھی اس میں پازیٹیو رول ہے, اور ہمارے لیے بھی اس میں پازیٹیونیس ہے کہ ہم کام کریں اور ہماری اکانومی اپلفٹ ہوگی. تو رشیا کے لیے اکانومی میں ساتھ دینا میں سمجھتا ہوں اٹس ان بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. رائٹ. فاطمی صاحب آپ بھی پلیز اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ رشین اکانومی بہت بوسٹ ہے اور پاکستان کو بھی نیڈ ہے, بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان فردر ٹریڈ میں بھی آ جائے یہاں پر. اور بھی ابھی فائنانس منسٹر صاحب سے, رشین فائنانس منسٹر صاحب سے ڈیل ہو رہی تھی اور ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ مزید ٹریڈنگ کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ان ایجوکیشن. بھی گئے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں روس سے جو تعلقات ہمارے ہیں صحیح معنوں میں تمام تر اتار چڑھاؤ کے ساتھ ڈے ون سے ہیں, اور روس کی ہمیشہ سے خواہش رہی کہ پاکستان سے اس کے اچھے تعلقات ہوں. اس کی اہم وجہ اس کی جغرافیائی پوزیشن ہے. جب یو ایس ایس آر تھا جب بھی, اور جب رشا ہے جب بھی, اور پلس اس کے ساتھ تمام آزاد اسٹیٹ جو ہیں وہ سب, کیونکہ افغانستان کے تھرو ہمارا بائی روڈ راستہ ہے, ان کا ٹرانسپورٹیشن آسان ہے, ٹریڈ آسان ہے, جو سرکاری اتار چڑھاؤ ہے وہ بہت آسان ہے. کوئی ایسی یعنی وہی چیز جو آپ باہر سے یورپ امریکہ سے منگواتے ہیں 10 روپے کی, وہ 6 روپے میں آ سکتا ہے. روس سے بڑے یعنی تعطل کے بعد, بڑی رکاوٹوں کے بعد اتفاق یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے اس کی بنیاد ڈالی اور موجودہ حکومت نے اس میں بڑا کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جا کے وہاں مصدق ملک صاحب نے نہ صرف یہ کہ بریفنگ کیا, پالیشنگ کیا, اور جو کچھ مینیورنگ کیا, اور کرنے کے بعد بلکہ آ کے جو انہوں نے خوشخبری دی, اور پھر اب ان کا ڈیلیگیشن ہے. رشیا سے ہمارا ادر دین گیس اینڈ پیٹرول, آئل اینڈ گیس, یوں بھی ٹریڈ کا بہت بڑا رینج ہے, بہت بڑا کینوس ہے جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں, جو ہندوستان کر رہا ہے. اجے تو اگر ہندوستان ایک چیز وہاں سے امپورٹ یا ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ چیز ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو میں نے پھر آپ سے شروع میں کہا تھا, سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے تعلیم کی کمی, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک چیزوں کو لوگوں کو آگاہی نہیں دے پاتے, لوگوں کو سمجھا. جیسے ہمارے یہاں سے بے شمار چیزیں را مٹیریل چلی جاتی ہیں جو ہم اگر اس کو ذرا سی محنت کر کے 2 فائدے اٹھا سکتے ہیں, یعنی اسی چیز کو ہم یہاں بنائیں, تیار کریں, تو ہمارے پاس کم سے کم 10 لوگ کام والے ہوں گے, یعنی ایک روزگار بھی ہم فراہم کریں گے اور ان کو 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے جو نہیں کر رہے ہیں. بزنس مین ہو سکتا ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے, ہو سکتا ہے فوری نفع چاہتا ہے, مجھے نہیں پتا کیا وجہ. تو رشا از اے ویری گڈ پوائنٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو ڈائریکشن آف دا بزنس, جو جس میں سی پیک بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹاپی بڑا امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی ڈسکس کیا ہم نے کہ جس میں, کیونکہ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, موجودہ دنیا میں سیکورٹی کا تصور آپ کی ریلیشن شپ ہے. سیکورٹی کا تصور الحمدللہ سیکورٹی کا تصور ہرگز مار دھاڑ یا طاقت نہیں ہے. جب آپ گھر میں بغیر دیوار کے رہے نا اور کھڑکیوں میں گرل نہ ہو تو آپ سب سے زیادہ سیکیور ہیں. اچھے علاقوں کی یہی پہچان ہے. تو اگر تو پاکستان, ایران, افغانستان, ہندوستان, روس, بنگلہ دیش, یہ پورا جو ایریا ہے, زون, یہ طے کر لے کہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. بھائیوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا لوگ, اور لڑتے بھی رہتے ہیں, تو آپ لڑتے رہیں. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے اختلافات پڑوس سے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ چائنا کے ہیں لداخ کی حوالے سے, لیکن سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بنا ہوا وہ. تو اس کے مطلب ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہر مہینے ہو رہی ہے, مطلب دے آر مور انٹیلیجنٹ پیپل. ہم اچھا تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم ہر مسئلے میں انانیت کے شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا مسلمانوں کی ایک موچ پہ تاؤ دینے والی کیسے, ہاں وہ ختم کرنا ہوگا.
آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ غور کریں, چھوٹی سی مثال حالانکہ پروگرام میں نہیں دینا چاہیے, کہ امریکہ کی کتنی ناک کھڑی تھی لیکن سعودی چلے گئے نا, وہ آخر میں بائیڈن صاحب چلے گئے کیونکہ ضرورت تھی, حالانکہ سب نے فورکاسٹ کیا, خود ان کے یہاں کانگریس میں مخالفت. لیکن تھوڑا سا ہمیں ڈپلومیٹکلی تھوڑا سا ہمیں فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے. نہیں فلیکسیبل ہو, اسی لیے نہیں ہو رہا ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے. آپ کے ہاں تعلیم کی کمی ہے. آپ زیادہ, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ٹیکس نہیں دیتے وہی شور مچاتے ہیں, اس کی بہت عام سی مثال, کبھی آپ سڑک پہ دیکھیے گا جب ہنگامہ ہوگا تو سب سے زیادہ وہ آدمی شور مچا رہا ہوگا جس کا کوئی لینا دینا نہیں. جو 2 آدمی نے ایکسیڈنٹ کیا وہ نہ مچا رہے, وہ آرام سے کھڑے ہوئے. اچھا 10 لوگ کود پڑیں گے مار دھاڑ, وہ آپ کے ہاں ایک بدقسمتی سے تعلیم کی کمی سے, شعور کی کمی سے ایک جنرل جو ہمارا مزاج بن گیا, اریٹیٹو بن گیا. اریٹیٹو بھی, اور تھوڑا سا ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں, فارغ رہنے کی وجہ سے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کمپلین, تھوڑا سا میں اس میں تفصیل کر دوں کہ کمپلین نہیں بلکہ ملک میں کرٹیسزم جو ہے دیٹ پلیز ویری پازیٹیو رول. ہم شکایت آپ سے نہیں کر رہے ہیں, ہم میرے خیال میں جو آپ میں نقص ہے وہ بتا رہے ہیں, آپ کا جی چاہے تو کریکشن کر لیں. کرٹکس بھی سم ٹائمز نفرت کے اظہار کے لیے کیا جا رہا ہے. نہیں غلط ہے, وہ سجیسٹو ہو تو سمجھا جائے. دیکھیں نقاد جو ہے نا تنقید, جیسے اگر آپ لٹریچر پڑھیں, ظاہر پڑھا ہی ہوگا, لٹریچر میں اس وقت تک فکشن رائٹر یا پوئٹ یا بڑے رائٹر کی تصدیق نہیں ہوتی جب تک تنقید نہ ہو اس پہ. تنقید, اچھا اسی طرح دیکھیے گا آپ فلموں میں جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں اس کی مخالفت سے کرتے ہیں, اتنا چڑھاتے ہیں کہ ہر آدمی چلا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیا ہے فلم میں, ہے نا. تو اسی طرح آپ کو ملک کے بارے میں, مسائل کے بارے میں بالکل بولنا چاہیے, لیکن یہ اچھا یہ بھی بتا دوں, جب آپ بولتی ہیں تو آپ کے لہجے میں اور جملے میں یہ بات جھلک جاتی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں یا نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. رائٹ, فرق پڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنی حکومت پہ یا مخالفوں پہ یا مذہب پہ یا دین پہ یا سوشل سائنس پہ یا کلچر پہ کوئی بات کر رہے ہیں تو ہماری نفرت نہیں, ہم ایک رائے دے رہے ہیں. اور سم ٹائمز آپ خود ہی اپنے ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ یہ کر دیں, تو بس. اور یہ اگر آپ اس کی دیکھیے, اچھا اس کی بھی وجہ بہت, میں نے کہا نا پروگرام میں کیا کیا آپ ڈسکس کریں, ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں کو سخت ماحول میں رکھا جاتا ہے تو ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ سمجھے زبان آپ کی لکنت آ جاتی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے طویل عرصے تک ڈیموکریسی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بولنے کے عادی نہیں ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بڑے صاحب ناراض نہ ہو جائیں. حالانکہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے صاحب کے فیور میں بول رہے ہیں, ان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. ہمارا یہ مشورہ اس لیے ہے تاکہ اگر جہاں کیونکہ دیکھیے یہ بھی ہم بار بار کہتے ہیں قرآن کے روح سے, حدیث کے روح سے, سب کہ آدمی جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے. ہم خود ہی کہتے ہیں نا, اور بہت فخریہ کہتے ہیں کہ میاں کچھ بھی آدمی تو آدمی ہے مکمل, تو جب غلطیوں کا پتلا تھوڑی ہے کہ وہ تو اس کی غلطی مان لے وہ. رائٹ. چلیں سر, رشین آئل کی بھی بات ہو رہی ہے, ایک تھوڑا سا میں گلوبل اکانومی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ پالیسی ٹائٹننگ یو ایس میں بھی ہو رہی ہے, جی ہاں. دوسرا ایک ہمارے ریجن کے اندر ڈرون اٹیک ایران پہ اوپر پہ ہوا ہے, تو آپ جیو پولیٹیکل اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو امریکہ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اگلے 2 میٹنگ میں وہ 2 بار 25 پوائنٹ بڑھائیں گے. 25 پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے 100 میں $1 کا 25 سنٹ ہو جاتا ہے. اچھا تو ان کے ہاں جب یہ بڑھاتے ہیں تو اس کا 2-3 ان کے مقاصد ہوتے ہیں. نمبر 1 روزگار کو پکا کرنا کہ روزگار میں کمی نہیں ہوگی. نمبر 2 انفلیشن کو روکے رکھنا. نمبر 3 اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی بائنگ کی طاقت کم ہو جائے تو اخراجات گر جائے گا. They have also the documented economy. اچھا سنیے, دوسری جو سب سے اہم ہے کہ اس پہ آپ کے انٹرسٹ بڑھ جائے گا, دوسروں پہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ جو دوسرے ممالک میں جاری وہ آپ کے پاس آنے لگے گی. اچھا تو اگر فرض کیجئے کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان میں رہیں گے وہ غریب ممالک رہیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا 2 بار میں, کیونکہ ہوگا یہ کہ جب ان کے ہاں, کیونکہ ان کی بینک کی سند ہم سے زیادہ مضبوط ہے, تو جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو اچھا امریکہ میں 0.25%, پاکستانی 0.25% نہیں, 0.25% از اے بگ ہیوج اماؤنٹ, یعنی ان کے ہاں انٹرسٹ ہماری طرح 14-17 ہوتا ہے, ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہے. وہاں تو 1% پہ مکان ملتا ہے مارگیج کا, اور 0 اور آدھے % پہ گاڑیاں ملتی ہیں.
14-15 यहाँ तो गाड़ी लेने जाइए 15% आपको इंटरेस्ट लेता है ना भाई। तो इसलिए अगर और अब तो 1/4% 17% हो गया सर। अब तो 17% हो गया। हाँ सर, जब वहाँ को ख्वाबो ख्याल में 17 तो हो सकता है वो कहे भाई आप जहनी माजूर तो नहीं, मतलब 17% दे देंगे 4%, 3% मोर देन इनफ, इससे ज्यादा तो हाईएस्ट होता ही मैं नहीं आपसे है। कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी क्रेडिट लाइन अच्छी है तो घर आपको 1 से 2% में और गाड़ी 0% में मिलती है, क्योंकि उनका मकसद होता है ट्रांजैक्शन, उनका मकसद पैसे कमाना नहीं, टू रोल ओवर द मनी। तो होगा ये कि जब वो 1/4% और उसके बाद 0.5% यानी बढ़ जाएगा ना 6 महीने में, तो बढ़ जाएगा तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उनके पास जाने लगेगी, तो जो गरीब हमारी तरह के मुल्क हैं उनके लिए वो सफ़र हो जाएंगे इसमें। वेल मैं डॉक्टर साहब से इसके ऊपर कमेंट लेना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है और थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखें, एक तो यूक्रेन रशिया वॉर, और दूसरा ये कि अगर ऐसी ही चीज़ें होती रहीं तो वो जो रिसेशन के मामला हैं, या कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी पूरी दुनिया के अंदर ये रिसेशन आ रहा है, बाइंग पावर कम हो रही है, तो क्या मैसेज जाएगा जब ये बाइंग पावर कम हो जाएगी और फिर वो एक जो साइकिल है वो नहीं चलेगा, तो फिर तो ये एक जो सर्कुलर, एक हम कह सकते हैं ना, पूरा एक रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, इसके लिए एक मैं सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि हमें हमारी पाकिस्तान की ट्रेड को हमने इस नज़र से देखना है कि पाकिस्तान की ट्रेड के साथ एक जो बड़ी बदकिस्मती मैं कहूँगा कि मेजर पोर्शन ऑफ पाकिस्तान ट्रेड इज़ कैरिड आउट विद ओनली 20% कंट्रीज़, ठीक है ना। और फिर वही वाइस वर्सा भी है कि मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्रीज़ की पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है बिल्कुल माइनर सी है, यानी हमने सही मायनों में मार्केट को एक्सप्लोर किया नहीं है। तो हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोज करें, तो ये एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपोजिंग जो है ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। यानी देखिए, आपको आजकल हम तो वैल्यू एडिशन भी नहीं करते, हम तो सोचते हैं कि रॉ बेच दें और फिर ट्रेडिंग कर लें। तो बल्कि जो मुझे भी चीज़ें जो पता चली हैं, एक सेक्टर तो हमारा ऐसे है कि जो बिल्कुल ज़मीन में से निकालते हैं और वैसे के वैसे ही बाहर भेज देते हैं, और वही बाहर भेजने के बाद 4 गुना उसकी ज़्यादा कीमत हो जाती है वहाँ पर, जो उसकी टॉकिंग अबाउट मार्बल। जी बिल्कुल, यू आर राइट, डायरेक्टली आप हिट कर गए। तो वो है, तो अब ये वाली चीज़ें देखें कि आपके पास जब एक चीज़ 100 रुपये में बिक सकती है, आप उसको 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो फिर जाहिर है तो ये सिचुएशन होगी। हमें वैल्यू एडिशन पे जोर देना है और हमने एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपोजिंग पे जोर देना है, तो ये काम हम नहीं कर रहे। अब देखें, दुनिया के मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्रीज़ और कई खित्ते ऐसे हैं जहाँ पे अनटैप्ड मार्केट है। देखिए, मार्केट के लिए क्या चीज़ चाहिए? जहाँ इंसान बसता है वहाँ इंसानी ज़रूरत है, ठीक है ना। वो काला हो, गोरा हो, और किस खित्ते में भी रहता है, आपकी चीज़ों के आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट्स इट। तो कौन सबसे अच्छा? जो आपका सामान खरीद रहा हो, जो आपको पैसे दे रहा हो। तो हमारे पास एक लिमिटेड डायरेक्शन ही है कि वही ट्रेड हो तो हो, वरना ट्रेड ना हो। देखिए, अगर बड़ा मुल्क एक है, ठीक है, बड़ी मार्केट पे जोर देना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अगर छोटे छोटे 10 मुल्क आपको ऐसे मिल जाएं तो क्यों नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसकी एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम दरअसल जो है ना, पाकिस्तान में जिस चीज़ की लैकिंग है ना, कि पाकिस्तान की मार्केट करना जो है वो टोटल उनके हाथ में है, जो मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी ना बलद है, ठीक है ना। उनके हाथ में है जो ये फील्ड को नहीं जानते। तो भाई जो क्योंकि अब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो चुका है, अब एक्सपोज होती है, एग्जीबिशंस होते हैं, और फिर उसके तरीके से बिल्कुल होते हैं। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। हम लोग अच्छे सेल्समैन ज़रूर हैं, हम लोग अच्छे मार्केटियर नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है क्रिएटिंग एंड मीटिंग डिमांड इन प्रॉफिटेबल मैनर। तो हम क्रिएट तो कर ही नहीं रहे, हम क्रिएट तो कर नहीं रहे। हमारे हाथ में जो चीज़ें ये है और ये लो और ये बेच रहा हूँ, इसके इतने पैसे हैं, ख़त्म। मुझे ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। तो भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें मोल्डिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ पसंद है, हम ये चीज़ आपको बना देते हैं, इसमें ये ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, ये कमी कर देते हैं, ये ज़्यादा एडिशन कर देते हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल इंटरनेशनल मार्केटिंग की बेइंतहा ज़रूरत है, और खास तौर पर पाकिस्तान के हमारी चीजें हैं उनको एग्जिबिट करने के लिए। जी, एग्जिबिट करने के लिए। देखिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए कोई, देखिए, बायर अपर हैंड है, ये मानना पड़ेगा आपको, सेलर इज नॉट अपर हैंड। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि कोई मेरे पास आएगा अपनी इंक्वायरी लेकर, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमको चाहिए कि हम जाकर ये डिमांड क्रिएट कराकर उसको बताएं कि भाई ये हमारे पास है और इसका ये चीज़ बनती है, और उस बात की स्टडी करें कि क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए,
اور اس چیز کا اور کیا کیا آپ کے کلچر کے حساب سے کام ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اگر میرے پاس شلوار کرتا ہے اور میں یہ باہر بیچنے جاؤں, ارے بھائی میرے پاس کپڑا ہے, کپڑے سے ہر چیز بنتی ہے, وہ گوروں کے کپڑے بھی کپڑے سے بنتے ہیں اور ہمارے ڈیزائن بھی کپڑوں سے بنتے ہیں. تو یہ جو فنش پروڈکٹ ہوتی ہے نا, یہ وہ چیز کو ہم مولڈ کریں. بنیادی طور پر تو کپڑا ہے نا, تو یہ چیز کے بارے میں ہم ذرا اتنی انفارمیشن نہیں رکھتے, اتنی نالج نہیں رکھتے. ہمیں چاہیے کہ اپنی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو پروفیشنلائز کریں ہم, اور دنیا کے ہر خطے کو دیکھیں. کوئی بھی خطہ چھوٹا نہیں ہے, کوئی بھی خطہ غیر اہم نہیں ہے. جہاں انسان بستا ہے وہاں انسانی چیز چاہیے, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. بڑی زبردست گفتگو جاری ہے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। फातमी साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर अतर भी मौजूद हैं। तो मैं फातमी साहब से पूछना चाहूँगी, फातमी साहब IMF का डेलीगेशन फाइनली आ गया आज है, अल्हम्दुलिल्लाह। 9th रिव्यू EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी स्टार्ट हो चुका है। टैक्सेशन का एक दबाव है, टफेस्ट मेजर गवर्नमेंट ने लिए, आप क्या समझते हैं कि अब क्या बाकी है? देखें मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो आमादगी होगी, संजीदगी भी होगी, क्योंकि ये आपको पता ही तकरीबन 4 माह की कोशिश के बाद आए हैं। और जब आए हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद अमरीकी सफ़ीर से और वज़ीर ख़जाना ने उनके सेक्रेटरी इकनॉमिक्स से बातचीत की और उसका गारंटी दी, इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया। अच्छा देखिए, बहुत सॉफ्ट रिक्वेस्ट, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, जो मुल्क के हालात हैं, आवाम में बेचैनी फैलने का ख़दशा है, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी शराइत रहें लेकिन सॉफ्ट हो, यानी हार्श ना हो, जिससे बिल्कुल डायरेक्ट यानी थप्पड़ ना पड़े, हल्का सा। तो अब देखना, लेकिन वो देखिए वो भी कम नहीं, वो 10 दिन के लिए आए हैं, 9 तारीख को जा रहे हैं, तो 10 दिन इज़ अ लॉन्ग पीरियड। मेरा अपना ख्याल है कि दे विल गो इनटू द ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट फर्स्ट। अच्छा, ये पहले भी बात हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि बैंक के तमाम जो अकाउंट्स हैं सिविल सर्विसेज के लोगों के और बड़े मैग्नेट जो हैं उनके, जिस पे एक छोटी सी एक खबर भी आई थी, जिस पे ज़ाहिर पाकिस्तान में नहीं बात की कि जी हमारे जो मुहाफ़िज़ीन हैं उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो उसके बारे में भी पूछेंगे। देखिए है क्या, हम लोग अभी तक गारों की ज़िंदगी में बसर कर रहे हैं। गार है जो हम, वी आर स्टिल इन स्टोन एज। तो हम ये समझते हैं ये चीज़ अच्छी है, उनके यहाँ हर चीज़ खुली हुई है। यानी बाइडन साहब से आप पूछेगा कि आपका क्या रिकॉर्ड है, दे देंगे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा भाई ये है, लास्ट ईयर भरा था, आप चाहें तो चेक कर लें। हमारे यहाँ चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से दुश्वारी हो रही। मेरा अपना ख्याल है कि जब इन टर्म्स पे ये आ जाएंगे तो IMF इनको, क्योंकि देखिए 1.18 शायद देना है उसको बिलियन, जो अभी जिसके लिए आए हैं वो देंगे। और जब उसमें एक और हर्डल जो एक्सटेंडेड आपने पहले कहा, वो ये है कि ओरिजिनली 2019 में 6 अरब का था, 6 अरब का था, फिर उसके बाद बढ़ गया था। हाँ। 7 किया, तो ये जो एक्सटेंड किया और इसके पीछे के जो हमारे अदायगी के रिकॉर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें झोल है, जिसकी वजह से वो ज़रा चौकन्ना। वो तो ये गवर्नमेंट आने के बाद फातमी साहब इनके ऊपर एक ट्रस्ट ज़्यादा था, तो इस वक्त फरवरी में किया ना 7। देखिए सवाल उनको गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, उनको तो मुल्क से पैसे चाहिए ना जी। ये तो हमारा इशू है कि आप आज हैं या मैं हूँ, उनका IMF का इशू कि ये पैसे दिए पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान को दिया। हाँ। यही मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि देखिए एवरी पॉलिसी वी मेक बी श्योर कि उस पॉलिसी में हर आदमी का साइन हुआ कि जनाब अगर कल हम नहीं रहे, हाँ, और जैद की जगह बकर साहब भी आ जाए तो ये कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। टापी इसी में चला गया, ईरान का ऑयल का मसला इसी में चला गया। यानी हम करते क्या, जैसे बंदा गया हम कहते हमारा तो कोई लेना पॉलिसी चेंज। तो इस बार वो सारे ग्राउंड जो है ना अहाता बना के बारबेड वायर लगा रहे हैं कि भाई ये इसमें से आप इधर उधर, बंदा चेंज पॉलिसी चेंज, बंदा चेंज पॉलिसी, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिसीज कंसिस्टेंट होना चाहिए और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना कंट्रोल करे। अच्छा, IMF के हवाले से सर एक और चीज, आज 200 बिलियन रुपीस का जो टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है, तो मजीद टैक्सेस बिल्कुल लगेगा, टैरिफ्स इंक्रीज होने वाले हैं, बिल्कुल लगेगा। आपके पास चारा नहीं, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लें, आपने केस बिगाड़ दिया अपनी रिजिडनेस से, वो भी रिजिड हो गए हैं। हालांकि अमेरिका का देखिए, आपने अमेरिका ने वादा कर लिया आपको कि भाई हम आपकी हर तरह मदद करेंगे, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं कि अमेरिका का कोई आदमी कह देगा टेलीफोन पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनके यहाँ सिस्टम है, दे हैव टू गो थ्रू द सिस्टम, फॉलो द। तो ये टैक्सेस तो बढ़े ही बढ़ेंगे, आपको तैयार रहना चाहिए। हल सिर्फ वही है कि आप अपने एक्सपेंडिचर और यानी जितने हैं ना, इसको जितना मिनिमम कर सकते, बड़ी गाड़ियों का इंपोर्ट बंद नहीं करे, सड़कों पे आना बंद करे, पेट्रोल को जो है ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाएंगी खत्म। क्योंकि देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने अखराजात पे न जाएं, फजूल खर्ची पे, अपने किफ़ायत शुआरी पे सारे मुल्क का। चाइना ने कोई, मुझे सही आदमी 10-20 साल तक साइकिलों पे घूमे ना भाई, तब इतनी बड़ी कौम बनी है। तो राइट, वी शुड लर्न टू गेट ऑफ इन द सिस्टमेटिक वे। तो हमें थोड़ा सा अब अपने आप का ख्याल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ लास्ट कमेंट, रेमिटेंसेस के हवाले से बात करते हैं। रेमिटेंसेस बढ़ाने हैं, डॉलर वैनिश हो गया है, अभी रुपी को फ्री फ्लोट छोड़ा गया है। डू यू थिंक दैट इज दिस द वे कि हम थोड़ा सा रेमिटेंसेस को बढ़ा लें किसी तरीके से? देखिए बिल्कुल सही बात है, होम रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए कि कुछ हो ना हो, ये दौलत हमारे पास बहुत है कि होम रेमिटेंस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई लोग बहुत दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं जहाँ से वो रेमिटेंस करते हैं।
اور فیملی سپورٹ کے نام پر ہمارے پاس انفلو پیسے کا بہت آتا ہے، لیکن اب بھی اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اب جیسے یو اے ای ہے، گلف ہے، یہاں میجر پورشن ہمارا جو ہے نا وہ لوور مڈل کلاس ہے، اپر کلاسز نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن یورپ میں ہیں اور امریکہ میں ہیں، یہاں پر ہیں تو وہ ان کو سب پتہ ہے. یہاں پہ ذرا لوور کلاس زیادہ ہے، لیبر کلاس زیادہ ہے، تو ہمارے پاس جو ہے نا ہمیں ان کو ڈور سٹیپ پہ سروس دینی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں ان کو جو چیز سہولت ہے، ان کے پاس جو ایک بندہ آتا ہے اور وہ سب کے پیسے اکٹھے کر کے بھیج دیتا ہے، اور وہ انفیئر مین ہے کہ وہ انلیگل طریقے سے آتا ہے، وہ ہنڈی حوالے سے آتا ہے. تو ہمیں اس چینل کو لیگلائز کرنا ہے اور لیگلائز کر کے فیسلٹیٹ کرنا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس جتنا گلف سے یو اے ای سے پیسہ آتا ہے نا، میں آپ کو 100% بتاتا ہوں کہ یہ پیسہ دگنا ہو جائے گا اب جتنا اگر آتا ہے یہ نا، فارمل چینل سے آنا اگر شروع ہو جتنا جائے. آتا ہے ہاں 100% اگر ہمارے پاس لیگل چینل سے آ جائے نا تو پاکستان کے اور زیادہ اپلفٹنگ ہو Remittances جائے بڑھ گی. جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ سے زیادہ انسینٹو دے، چھوڑ دے کہ پروفٹ کمانا ہے. پاکستان دیکھیں یہ ایک زمانہ تھا کیری لوگر بل تھا اور فلانا بل تھا، اتنے پیسے ملیں گے، اتنے عرصے میں ملیں گے، اتنا انٹرسٹ ہوگا. ارے یہ تو نہ انٹرسٹ کے پیسہ ہے نہ ادھار کا پیسہ ہے، یہ تو اور عزت کے ساتھ بیٹا اپنی ماں کو بھیج رہا ہے کہ اور فکر نہ کرو، اور چاہیے تو اور بھی میں دوں گا. تو یہ والی چیز ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی ہے. انشاءاللہ ریمیٹنس، ہوم ریمیٹنس اور آگے بڑھے گا. پھر ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فاطمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی آئی ایم ایف کے جو 9th ریویو اسٹارٹ ہو چکا ہے اس کے حوالے سے. وزٹ آئی ایم ایف کا ہے آلریڈی، کوئی نہ کوئی جو گورنمنٹ کی جانب سے میجرز اوبیسلی لیے گئے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ کم ضرور ہوگا. وی آر ہوپنگ کہ آنے والے دن بہتر ہوں. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.